VM خلیل الرحمان چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم۔ I am happy to inform you that Mashal, Islamia College Wanembadi magazine, being published from 1949, is still in circulation. It is being published regularly from the college. About it, Mr. K. Ehsan Ahmad has written an article in Urdu, which was recently presented in the seminar held at Islamia College, Wanembadi. I am reading his article in Urdu. Please listen to it. It is very interesting. You will like it very much. اسلامیہ کالج وانیمباڑی کا میگزین مشعل، علم و ادب کی روشنی کا چراغ، on September 21, 2025. اسلامیہ کالج وانیمباڑی کا میگزین مشعل، علم و ادب کی روشنی کا چراغ، احسان احمد کے، وانیمباڑی، تمل ناڈو۔ مجھے پچھلے ہفتے اسلامیہ کالج وانیمباڑی کے شعبہ تاریخ کی جانب سے کالج کی 100 سالہ تقریبات کے سلسلے میں منعقدہ سیمینار میں کالج کی تاریخ سے متعلق کسی موضوع پر مقالہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی۔ میں نے اسلامیہ کالج کے میگزین مشعل کی تاریخ پر مقالہ پیش کیا، جسے یہاں مضمون کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے۔ امید ہے قارئین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ مشعل کی تاریخ 7 دہائیوں سے زیادہ پرانی ہے۔ 1964 سے 1966 کے دوران اینٹی ہندی تحریک کے دوران ایک مختصر وقفے کے سوا یہ رسالہ اپنے پہلے شمارے کے بعد سے ہر سال شائع ہوتا رہا ہے۔ اس کا پہلا شمارہ جنوری 1949 میں شائع ہوا اور اس سال اس کا 72واں شمارہ شائع کیا گیا۔ 7 دہائیوں سے زیادہ عرصے میں مشعل نے اسلامیہ کالج کی تاریخ کو بخوبی دستاویزی شکل دی ہے۔ میری اس موضوع میں دلچسپی اس وقت پیدا ہوئی جب میں نے انجمن خدام الاسلام کی لائبریری میں محفوظ اس کے پرانے شمارے دیکھے تھے۔ مشعل بلا شبہ اسلامیہ کالج کی زندہ یادداشت ہے۔ اس کے شماروں کا مطالعہ کرتے ہوئے مجھے کئی معلومات حاصل ہوئے۔ مجھے یہ پتہ چلا کہ اس کے بانی مدیر سید عبدالقادر صاحب ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے شاگرد تھے، جو بعد میں ہندوستان کے دوسرے صدر منتخب ہوئے۔ خود ڈاکٹر رادھا کرشنن نے مشعل کی تعریف کی اور اپنے شاگردی تحریروں کے معیار کو سراہا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ ہمارے خطے کا پہلا میگزین تھا جس کا مکمل جائزہ مدراس میں شائع ہونے والے ایک روزنامے میں پیش کیا گیا۔ یہ میگزین کالج کے طلباء کی زندگی کو نہایت جاندار انداز میں پیش کرتا ہے۔
कॉलेज में एक क्लब था जिसे रैमलेट्स क्लब कहा जाता था, जो तलबा के लिए असातिज़ा के हमरा तफरीही दौरे मुनाक़द करता था। मशअल के पहले शुमारे में एक तालिब इल्म की कहानी शामिल है, जिसमें वो वानिम्पाड़ी से 17 किलोमीटर पर वाक़ छोटे कस्बे आलमगायम के सफ़र की वजाहत करता है। दूसरा शुमारा जो 1950 में शाया हुआ, वो तलबा के येलगिरी के पहाड़ पर चढ़ाई के तजुर्बात बयान करता है। उस वक्त येलगिरी के ऊपर जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी। इसी शुमारे में एक और कहानी शामिल है जो खुद प्रिंसिपल ने लिखी, जिसमें उन्होंने येलगिरी के सफ़र की तफसील बयान की, जिसमें उन्हें 6 बोगियों ने ढोली में उठाकर पहाड़ के ऊपर पहुंचाया। हैरत की बात यह है कि तब भी येलगिरी में एक छोटी सी आबादी मौजूद थी, जिसमें पोस्ट ऑफिस, स्कूल, चंद झोंपड़ियाँ और 2 अंग्रेज़ों मिस्टर ब्राउन और मिस्टर डाल्टन के ज़ेर मलकियत फार्म हाउस शामिल थे। बाद के शुमारे में मुख्तलिफ मकामात की तफरीह के बारे में तफसीलात शामिल हैं। मसलन 1951 महाबलीपुरम और येलगिरी, 1952 मैसूर और वेस्ट कोस्ट, 1953 मेटूर डैम मैसूर, तुंगभद्रा डैम और हम्पी, 1954 येलगिरी, तिरुवन्नामलई, संची का किला, चिदम्बरम और पांडिचेरी। अगरचे रैमलेट्स क्लब बाद में ख़त्म हो गया, लेकिन दौरे और तफरीही सरगर्मियों की तफसीलात मशअल में मुसलसल शाया होती रहीं। मैगज़ीन शुरू से ही कसीरुल्लिसानी मल्टीलिंगुअल था, जिसमें अंग्रेज़ी, उर्दू और तमिल में मज़ामीन शामिल थे। 8वें शुमारे 1958 में हिंदी मज़ामीन भी शामिल होना शुरू हुए। 9वीं शुमारे 1959 में अरबी और 11वीं शुमारे 1960 में फ़ारसी के मज़ामीन और नज़में शामिल होने लगीं। यूँ मशअल 6 ज़बानों में मवाद फराहम करने वाला एक मुनफरद मैगज़ीन बन गया, जिसके जैसा तालीमी मैगज़ीन कम ही मिलता है। मैंने जो तारीख़ी हवाला देखा, उसमें 1959 और 1960 के वन महोत्सव तकरीबात के मौके पर हाजी अब्दुल रहीम साहब, जो उस वक्त वानिपड़ी के चेयरमैन थे, की एक तकरीर शामिल थी। इसमें उन्होंने माहौल के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत बताई और अपने बंगले का जिक्र किया, जो पुदुर के करीब था और हाजी उड्डा कहलाता था, जिसका खूबसूरत बाग दूसरी जंग अजीम के दौरान फ़ौज ने तबाह कर दिया था। शुरू में मैगज़ीन का नाम अंग्रेज़ी में मशअल लिखा जाता था, लेकिन 1978 में शाया होने वाले 25वें शुमारे से उसे मशअल लिखा जाने लगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, मशअल के माने अरबी में चिराग के हैं। बानी मुदीर ने यह नाम इसलिए रखा ताकि कॉलेज अपने मैगज़ीन के ज़रिए इल्म की रोशनी दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सके। दूसरे शुमारे में मशअल के उन्वान पर जलाल कड़बवी साहब की एक नज़म से चंद अशआर दर्ज झैल हैं। यकीन की हाथ में मशअल हो, यकीन की हाथ में मशअल हो, आँखों में बसीरत हो। अगर ये साजो सामान हो तो फिर
وہ بے نشان کیوں ہو؟ جلال حق نواح رام پریشان ڈھونڈتے کیا ہو؟ جو پیوستے رگے جاؤ، یہاں کیوں ہو وہاں کیوں ہو۔ پہلے شمارے کا پیش لفظ یم انور صاحب نے لکھا، جو 1947 سے 1951 تک اسلامیہ کالج کے سیکریٹری رہے، 1951 سے 1972 تک وانی بڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے صدر، اور 1960 سے 1966 تک راجیہ سبھا کے رکن بھی رہے۔ ان کے لکھے ہوئے دیگر قیمتی مضامین کی تفصیلات حسب ذیل ہیں: جان بل ایٹ کلوز کوارٹرز والیوم 2 پیرس، سینٹرل ڈسٹ والیوم 3 ہسٹری آف VMES 1903 to 1954 والیوم 5 ویلکم ایڈریس ٹو ویلور اسکول امپرومنٹ کانفرنس والیوم 11 اسپیچ ان دا پارلیمنٹ والیوم 12۔ پہلے شمارے میں پیش لفظ کے بعد پہلا مضمون بانی مدیر اور سابق پرنسپل سید عبدالقادر صاحب نے لکھا، جس کا عنوان آور سیلوز ہے۔ اس میں اس دور کے سیاسی اور فکری رجحانات جیسے علاقائیت، مذہبی احیا، قوم پرستی، سوشلزم، کمیونزم اور سیکولرزم پر تفصیلی تجزیہ کیا گیا، اور خاص طور پر طلباء کو ترغیب دی گئی کہ وہ کسی بھی نظریے کی اندھی تقلید کے بجائے تنقیدی سوچ اپنائیں۔ وانی بڑی کے مقامی تقریبات اور تاریخ کو بھی اس میگزین میں بخوبی پیش کیا گیا ہے۔ 1953 میں نئی واصل عبدالوہاب صاحب ویمنس پارک کی افتتاحی تقریب پر عظیمہ شکر صاحبہ کی تقریر کو مضمون کی شکل میں شامل کیا گیا ہے، جس کا افتتاح اہلیہ سنتانم نامی مہمان نے کیا، جو اس وقت مدراس کی ڈپٹی میئر تھیں۔ اس کے علاوہ مقامی شخصیات پر بھی کئی مضامین شامل ہیں، جسے ٹی.کے. محمد زکریا صاحب شمارہ 6، حافظ محمد اسماعیل صاحب شمارہ 14، آصف ترپاتوری صاحب شمارہ 14، سید عبدالقادر صاحب شمارہ 15، عبدالقادر شاکر صاحب شمارہ 18، عبدالرحمن خان تشنا صاحب شمارہ 19، نازش حیدرآبادی صاحب شمارہ 31، جلال کڑپوی صاحب شمارہ 37، اور پیش امام فضل اللہ صاحب شمارہ 44 وغیرہ۔ اسلامیہ کالج کے شعبہ تاریخ سے تعلق رکھنے والے پروفیسر تاج الدین صاحب، پروفیسر مدر محمد سہیل صاحب اور پروفیسر میجر شہاب الدین صاحب کے لکھے ہوئے وانیم پڑی پر کئی اہم تاریخی مضامین بھی شامل ہیں۔ کالج کا لوگو پہلی بار 8ویں شمارے میں شامل کیا گیا، جو 1957 میں شائع ہوا۔ پہلے شمارے کے پیش لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامیہ کالج کا نعرہ تھا "Enter to learn and live to serve"، یعنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل ہوں اور جب واپس جاؤ تو خدمت کرو۔ اس میگزین کے پہلے شمارے کا ٹیک لائن "لو ون ادر"، یعنی ایک دوسرے سے محبت کرو۔ میگزین کے آغاز میں ادارت کی ذمہ داری پرنسپل نے ہی سنبھالی تھی، لیکن دوسرے شمارے سے ایڈیٹوریل بورڈ کی
تشکیل ہوئی جس میں کم از کم 3 افراد شامل تھے۔ بعد کے شماروں میں ایڈوائزری بورڈ بھی قائم کیا گیا اور آخر کار ایک مستحکم ڈھانچہ ایڈیٹر اور ایڈیٹوریل بورڈ کی شکل میں موجود رہا۔ اسلامیہ کالج کے طلباء اور اساتذہ ہی اس مجلے کے واحد معاونین نہیں تھے، بلکہ دیگر کالجوں کے پروفیسرز اور ملک بھر کی ممتاز شخصیات نے بھی مشعل میں لکھا۔ ابتدائی دور میں سب سے زیادہ لکھنے والوں میں سید عبدالقادر صاحب نمایاں ہیں۔ وہ بانی مدیر تھے اور مشعل کی شروعات انہی کی تحریک سے ہوئی تھی۔ انہوں نے 1948 سے 1958 تک اسلامیہ کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ اسلامیہ کالج میں شمولیت سے قبل وہ گورنمنٹ آرٹس کالج مدراس کے اسسٹنٹ لیکچرر رہے اور بعد ازاں مدرسہ اعظم مدراس کے ہیڈ ماسٹر کے طور پر خدمات انجام دی۔ 55 برس کی عمر میں وہ اسلامیہ کالج کے پرنسپل بنے اور 65 برس کی عمر تک اس عہدے پر فائز رہے۔ وہ ڈاکٹر ایس رادھا کرشنن کے شاگرد تھے اور ڈاکٹر رادھا کرشنن پر اور دیگر موضوعات پر انگریزی میں متعدد مضامین تحریر کیے۔ ان کے علمی و ادبی مقام کا یہ عالم تھا کہ ان کی زندگی میں ہی ان کے ایک شاگرد نے انگریزی میں ان پر ایک مضمون لکھا جس کا عنوان اور پرنسپل تھا اور یہ مشعل کے 5ویں شمارے میں شائع ہوا۔ وہ ایک قادر الکلام اردو شاعر بھی تھے۔ نلور زبیر صاحب نے 1967 سے 1970 تک کالج کے پرنسپل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ وہ طویل عرصے تک میگزین کے مستقل معاونین میں شامل رہے۔ ان کے مضامین مشعل کے اولین شماروں سے ہی شائع ہوتے رہے اور وہ 2 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک مجلس ادارت کے رکن بھی رہے۔ انہوں نے تعلیم، عالمی سیاست، معیشت اور دیگر کئی موضوعات پر انگریزی میں مضامین لکھے۔ وہ بھی اردو کے شاعر تھے اور میگزین کی ادبی وقت میں نمایاں اضافہ کیا۔ ڈاکٹر فے عبد الرحیم صاحب جو وانمباڑی کی نہایت ممتاز شخصیات میں شمار ہوتے ہیں، اسلامیہ کالج کے سابق طلباء میں سے تھے۔ انہوں نے اسلامیہ کالج سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا اور پھر پریسیڈنسی کالج مدراس سے انگریزی میں گریجویشن کیا۔ بعد ازاں وہ اسلامیہ اسکول میں انگریزی پڑھانے لگے اور بعد میں اسلامیہ کالج میں عربی کے لیکچرر مقرر ہوئے۔ اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ ازہر قاہرہ مصر گئے، جہاں سے عربی لسانیات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ اسلامیہ اسکول اور اسلامیہ کالج سے وابستگی کے دوران وہ مشعل میں باقاعدہ سے لکھتے رہے اور 4 زبانوں اردو، فارسی، عربی اور انگریزی میں مضامین اور نظمیں تحریر کی۔ ان کا پہلا مضمون جو مشعل میں شائع ہوا عالمی زبان ایکسپیرانٹو پر تھا۔ ان کی بیشتر تحریریں زبان اور فونیٹکس کے موضوعات پر ہیں، کیونکہ وہ ان موضوعات میں کافی دلچسپی رکھتے تھے اور بعد میں انہیں اسی میں غیر معمولی مہارت بھی حاصل ہوئی۔ میگزین کے اردو، عربی اور فارسی سیکشن کو ابتدائی دور میں 2 عظیم شخصیات نے سنبھالا، جلال کڑپوی صاحب اور عبد الرحمن خان تشنا صاحب۔ جلال کڑپوی صاحب نے 30 برس سے زیادہ کالج کی خدمت کی، جبکہ تشنا صاحب نے شعبہ اردو، عربی اور فارسی میں 21 برس تک خدمات انجام دیں۔ تشنا صاحب
جامعہ دارالسلام عمر آباد کے فارغ التحصیل تھے۔ ان دونوں نے اردو ہی میں نہیں بلکہ انگریزی میں بھی گراں قدر مضامین لکھے اور علم و ادب کی ایک دیر پا روایت قائم کی۔ مشعل کے کئی خصوصی اور یادگار شمارے بھی شائع ہوئے۔ 5واں شمارہ 1955 وانے باڑی مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر نکالا گیا اور اس میں ادارے کی تاریخ پر 4 مضامین شامل تھے۔ 8واں شمارہ 1957 تحریک آزادی کے 100 سالہ جشن کے موقع پر نکالا گیا اور اس میں غدر اور ٹیپو سلطان شہید پر مضامین شائع کیے گئے۔ 9واں شمارہ 1958 مولانا ابوالکلام آزاد اور ڈاکٹر محمد عبدالحق کرنولی کی وقف کیا گیا۔ 15واں شمارہ 1968 سابق پرنسپل اور مشعل کے بانی مدیر سید عبدالقادر صاحب کی یاد میں نکالا گیا، جو 1965 میں وفات پا گئے تھے اور اس میں ان پر 3 مضامین شامل تھے۔ 16واں شمارہ 1969 مہاتما گاندھی کی 100 سالہ پیدائش کے موقع پر اور 17واں شمارہ 1970 مرزا غالب کے نام وقف کیا گیا۔ 25واں شمارہ 1978 علامہ اقبال کی 100 سالہ یوم پیدائش کے موقع پر نکالا گیا اور اس میں علامہ اقبال پر نہ صرف اردو اور انگریزی بلکہ عربی اور تمل میں بھی مضامین شامل کیے گئے۔ مشعل میں مضامین نظمیں اور افسانے ہی نہیں بلکہ ڈرامے، کوئز، کالج کی سالانہ رپورٹ، امتحانات کے نتائج اور اسٹاف کی تفصیل کے ساتھ کالج ڈے، یوم آزادی، یوم جمہوریہ، یوم اقوام متحدہ، یوم انسانی حقوق اور دیگر کیمپوں، ڈیبیٹس اور پینل ڈسکشنز کی رویداد بھی شامل رہتی ہیں۔ اس میں پرنسپل، اساتذہ اور مہمان خصوصی کی تقاریر کے متن، مہمانوں کو بھیجے گئے دعوت نامے، موصولہ جوابی خطوط اور شکریہ کے کلمات بھی محفوظ کیے جاتے رہے۔ کئی اسٹوڈنٹ کلبز جیسے پین کلب، سوشل سروس کلب، آرٹ کلب، پولیٹکس کلب، اکنامکس کلب، فلاسفی کلب، انگلش کلب، ہسٹری کلب، کامرس کلب، لا کلب، سائنس کلب، میتھمیٹکس کلب اور ڈرائنگ کلب کی سرگرمیوں کی رویداد بھی شائع ہوتی رہی۔ مشعل میں تصاویر کا وسیع ذخیرہ موجود ہے اور کالج میں منعقدہ مشاعروں کی تفصیلات بھی شائع ہوتی رہی ہیں، جن میں مقامی اور باہر سے مدعو کیے گئے شعراء کے نام اور چند منتخب اشعار شامل ہیں۔ یہ مواد اردو شاعری اور ادبی روایت کے محققین کے لیے قیمتی ہے۔ مشعل کو محفوظ رکھنا دراصل اسلامیہ کالج کی سماجی، ثقافتی اور علمی یادداشت کو محفوظ رکھنا ہے۔ تقریباً تمام شماروں کی شائع شدہ اور ڈیجیٹل کاپیاں کالج کی لائبریری میں دستیاب ہیں۔ میں طلباء سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ انہیں پڑھیں اور اپنے
ادارے، شہر اور ملک کی تاریخ سے واقفیت حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں بھی اس مضمون میں کہی گئی ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بس میں اب ختم کرتا ہوں۔ امید ہے کہ برادرم احسان احمد صاحب کا یہ مضمون آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ضرور اس مضمون کو پڑھیے اور وانی بڑی کی لائبریری میں جا کر بھی پرانے رسالوں پر نظر دوڑائیے۔ یہ ایک اہم ذخیرہ ہے، اس کی جانکاری ہمیں ضروری ہے۔ میں احسان احمد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت محنت سے یہ مضمون تیار کیا ہے اور حال میں وانی بڑی اسلامیہ کالج میں ہوئے ایک سیمینار میں پیش کیا ہے۔ بہت خوشی کی بات ہے۔ میں جب بھی کوئی مضمون احسان احمد صاحب کا دستیاب ہوتا ہے تو بڑی دلچسپی سے پڑھتا ہوں اور اسے یوٹیوب کے ذریعے بھی ہمارے گروپ میں رہنے والے دوست احباب کو سناتا ہوں۔ اچھا، تو اب اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔